बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कल कौमी सलामती कमेटी जो कि पार्लिमानी कमेटी है उसका इजलास बुला लिया गया है पार्लियामेंट हाउस में, और इसमें तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत भी दी गई है। बलूचिस्तान में होने वाले हालिया वाक़यात जो कि नौशकी हो या फिर BLA की तरफ से जो कार्रवाई हुई है जाफर एक्सप्रेस पे, ये तमाम बहुत चौंका देने वाले वाक़यात हैं, अफसोसनाक वाक़यात हैं, काबिल मज़म्मत वाक़यात हैं। लेकिन ये भी ज़ाहिर कर रहे हैं एक तरफ बलूचिस्तान का मामला और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, मजहबी जो उलमा हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, एक तरह से मुनाफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, फिर सोसाइटी डिवाइडेड है। ये तमाम मामलात जो हैं वो किस तरफ जाते हैं? कहा जाता है अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ है इन तमाम जो हमलावर हैं इनका, या ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान का इसमें हाथ है। इन दोनों के हवाले से पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी है? मिलिटरीली तो पाकिस्तान निमट रहा है और ज़ाहिर है कि इस हवाले से अपना काम भी कर रहा है, अपना किरदार भी अदा कर रहा है, पाकिस्तान की फोर्सेस भी डटी हुई हैं, लेकिन पॉलिटिकली जो डिवाइड है उसको कैसे आपने ख़त्म करना है, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ कौमी सलामती कमेटी का जो कल होने वाला इजलास है ये कितना अहम है, इसमें क्या क्या फ़ैसले लिए जाएंगे? क्या बलोच जो नाराज़ क़यादत है, ख़ास करके अख्तर मैंगल साहब हों या दीगर जमातें हों, क्या वो भी इस मीटिंग में बुलाई जाएंगी? उनका आना कितना ज़रूरी है? किस तरह से पॉलिटिकली बलूचिस्तान के लोगों को, यूथ को इंगेज करना है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब क्या किरदार अदा कर सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या किरदार अदा कर सकती है, वो भी इजलास में आएंगे या नहीं आएंगे? इन सारे मामलात के ऊपर हम बात करेंगे। और हमारे साथ आज मौजूद हैं वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम। सर, ज़ाहिर है कि इस वक्त गैर मामूली हालात हैं। हम हमेशा सुनते थे कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। मेरा ख्याल है अब सही वक्त है जिसे हम कह सकते हैं कि नाजुक है। तो इस बहरान से बलूचिस्तान को देखें, खैबर पख्तूनख्वा को देखें, हालिया जो वाक़यात हैं, कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया गया है जो कि हाउस का इजलास है, तो आपको लगता है कि कोई हल निकल सकता है और मसला है क्या असल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मसला दोनों सूबों में मसले की जो बैकग्राउंड है या उसका जो कॉज कह लें या जो भी है वो बड़ा मुख्तलिफ है जी। KP में कोई ऐसी जो इंसर्जेंसी है उसका कोई ऐसा रीज़न जो है कथित तौर पे नहीं है। वो हमारी जो 2-3 साल, 2-3 सदियों, 2-3 दहाइयों की इन्वॉल्वमेंट रही है अफ़गानिस्तान में, ये उसका एक बैकलैश है कि जिन लोगों को हमने वहाँ पे जंगजू जो है तैयार किए, हमारी और अमेरिका की जो दोस्ती है उसकी बुनियाद पे, वो लोग जो है अब ऑब्वियसली उनका जो बिहेवियर उनको सिखाया गया हुआ है उसी का वो मुज़ाहिरा कर रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं, वहाँ पे जो BLA है या दूसरी मजीद ब्रिगेड वगैरह जो है वो एक सेसेशनिस्ट मूवमेंट की जो है ना वो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो बड़ी देर से बलूचिस्तान में कभी उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, कभी टेम्परेचर लो हो जाता है। लेकिन डेफिनेटली इन दिनों, ये पिछले चंद हफ्तों से, महीनों से जो है उसमें बहुत तेजी जो है वो आई हुई है। इसलिए दोनों चीजें जो है कंपैरिजन इनका नहीं किया जा सकता और इनको दोनों को मुख्तलिफ तरीके से जो है इनका हल ढूंढा जाए। तो जहाँ तक KP की बात है, हमने राब्ता है भी, इस वक्त भी है, पहले भी था। मैं भी वहाँ गया कि जी आप इन लोगों को, तालिबान जो इस वक्त बेरोजगार हुए हैं, उन लोगों को जो है आप उनको कंट्रोल करें और उनका कोई हल निकालें कि वो पाकिस्तान में जो है वो इंतशार या पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो उनकी लहर आई हुई है उसका हिस्सा ना बने या उसका मंबा ना बने, जो है ओरिजिन जो है उनका उसी तहरीक से है, तालिबान की तहरीक से है। तो वो कामयाब होती इस वक्त तक तो नज़र नहीं आ रही जो हमारी जो अप्रोच है अफगान गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि बज़ाहिर लग रहा है कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर के हालात भी जो है ना वो कोई उनमें कोई
آپ کہہ سکتے ہیں سینٹی نہیں ہے، یا ان حالات میں جو ہے وہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں ایک کوہرنس نہیں ہے کہ وہ ایک جس طرح ریاست رسپونڈ کرتی ہے اس طرح ہمیں رسپونڈ کرنے کی پتہ نہیں پوزیشن میں ہے یا نہیں، میں اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. لیکن جو بھی اس وقت میڈیا میں خبریں ہیں کہ وہاں پہ اس وقت اختلافات جو ہیں وہ بڑے شدید ہوئے ہیں، ان کے اندرونی جو طالبان کا جو افغان چیپٹر ہے ان میں، اور دوسری جو تحاریک ہیں وہاں میں، ان میں جو ہے بہرحال میں میرا کمنٹ کرنا بنتا نہیں، لیکن جو اخباری اطلاعات ہیں جی، تو اس صورتحال میں طالبان جو ٹی ٹی پی ہے وہ اس کا کنٹرول افغانستان سے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی صورتحال ہے کہ افغان کابل میں جو بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں خلوص بھی جو ہے اس کی بھی کمی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت پرہیپس وہ ایفیکٹولی کنٹرول بھی ہو سکتا ہے، نہ کر سکیں. جو ہے میں صرف ایک اپنا جو میڈیا کی باتیں ہیں اس سے جو اخذ کر سکتا ہوں اس کی بنا کے اوپر میں یہ ساری بات کرتا ہوں. جہاں تک اب آگئی بات بلوچستان کی، وہ ایک سیکورٹی کنسرن ہے، اور یہ اس کی تانے بانے جو ہیں 50 کی دہائی میں جاتے ہیں، پھر 60 کی دہائی میں جاتے ہیں، پھر 70 کی دہائی میں آ جاتے ہیں، پھر ابھی ریسنٹلی بھی جو ہے وہاں پہ جو ڈسٹربنسز جو ہے شروع ہوئے، جو اب ایسکلیٹ ہو گئے ہوئے ہیں. اس کا حال جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہمیں بلوچ لیڈرشپ جو ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے، قبائلی لیڈرشپ جو ہے، اس کو آن بورڈ کرنا پڑے گا، اور ایک اعتماد کی فضا قائم کر کے جو ان کے جینوئن گریونسز ہیں وہ ان کو دور کرنا ہوگا. صاحب اس میں مینگل صاحب جی سر مینگل صاحب یہ کہتے ہیں کہ بات اب ہمارے اختیار سے نکل گئی ہے، بلکہ اب نوجوانوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کو انگیج کر کے اس مسئلے کا حل کر لیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھی اختیار میں اب نہیں ہے؟ اور کیا یہ جو کمیٹی میٹنگ آپ نے بلائی ہے اس میں بھی مینگل صاحب اور وہ آئیں گے؟ ابھی تک وہ اسمبلی کا حصہ تو ہیں، ان کا استعفیٰ تو قبول نہیں ہوا، یا آپ لوگ کوشش کریں گے کہ ان کو بھی کل بلائیں اجلاس کے اندر؟ نہیں، ہم بالکل بلا رہے ہیں. جو میں نے ابھی لسٹ دیکھی ہے ممبران میں، ان میں مینگل صاحب کا نام بالکل ہے. لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ جہاں پہ وفاق کا کوئی اس میں بلیم جو ہے وفاق پہ جو ہے ضرور پچھلے 60-70 سال میں جو ہے وفاق کا بھی بلیم ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. جس صورتحال سے اس وقت ہم نپٹ رہے ہیں، اس کے جس طرح میں نے پہلے کہا ہے، اس کی جڑیں جو ہے نا بہت دور تک ہیں، بہت دور تک ہیں، اور یہ پائل اپ ہوا ہے، ایک انبار لگا ہوا ہے ان کے گریونسز کا، جو رفتہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جہاں پہ وفاق کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوپر کوئی ذمہ داری اس چیز کی ڈالی جا سکتی ہے، وہاں پہ جو بلوچ لیڈرشپ جو ہے اوور اگین 40-50 ایئرز جو ہے اس کی ذمہ داری بھی بنتی ہے. وہاں پہ سردار ہیں، وہاں پہ ایک قبائلی سٹرکچر ہے جس کے بہت اچھے پہلو بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کا اپنی عوام کے ساتھ رابطہ جو ہے نا وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ماڈرن ٹائمز میں جو ہے عوام کا اور حکمرانوں کا رابطہ ہونا چاہیے. وہ ابھی بھی روایتی طرز کا ایک رابطہ ہے، اور اس میں جو مڈل کلاس لیڈرشپ ابھری ہے، مثلا جس طرح ہماری مالک صاحب کی پارٹی ہے، مالک صاحب چیف منسٹر بھی رہے، ایک بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہیلدی ٹرن آیا تھا، ایک ہیلدی موڑ آیا تھا بلوچستان کی سیاست میں جب وہ چیف منسٹر بنے تھے. لیکن پھر جو ہے سیاست جو ہے دوبارہ اس میں ہمارا میں سمجھتا ہوں ہمیں بلیم اپنے اوپر لینا چاہیے کہ ہم نے پھر جو ہے سیاست جو ہے ان لوگوں کے سپرد کر دی 2 سال کے بعد جو ہے جن کا بلوچی عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جی، اور وہ بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں، لیکن جو نئی نسل ہے بلوچ نسل جو ہے ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیر از اے ڈسکنیکٹ
ڈسکنیکٹ جو ہے وہ صوبائی سطح پہ بھی ہے, وہاں شدت وہاں زیادہ ہے. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کو بھی پچھلے 60-70 سال کی جو ہے وہ لینی چاہیے, رسپانسبلٹی لینی چاہیے وہاں کے حالات کی, اور وہاں پہ حل ڈھونڈا جا سکتا ہے. ضرور وہاں پہ ایلیمنٹس ایسے ہوں گے جو ہو سکتا ہے آن بورڈ نہ آئیں, لیکن اگر پھر بھی ایک ریڈیکل قسم کی ایٹیچیوڈز کی چینج آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی پھر بھی جو ہے وہ پاکستان کے اندر, پاکستان کے وفاق کے ساتھ, پاکستان کی اپنے وطن کے ساتھ جو ہے رہنے کے لیے, اور پرابلی کوئی ایسا میں نہیں سمجھتا. مگر خالد صاحب اس کے لیے ملٹی پرونگ اسٹریٹجی چاہیے ہوگی نا. ظاہر ہے کہ آلریڈی وہاں پر انسرجنسی بھی ہے, اس کو بھی نمٹنا ہے, BLA جیسی تنظیم بھی ہے جس کو کہ آپ نے مقابلہ کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ جو پولیٹیکل انوالومنٹ ہے لوگوں کی, پولیٹیکل ڈسٹرسٹ ہے وہاں پہ, مسٹرسٹ ہے, سسٹم کا حصہ نہیں ہے وہ, ان کو کیسے آپ نے سسٹم میں لانا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو وہاں کے, بے شک آپ کہیں کہ بہت سے لوگوں کا رابطہ نہیں ہے عوام کے ساتھ, لیکن وہ بتا سکتے ہیں. مالک بلوچ ہو گئے یا ڈاکٹر یہ اختر مینگل صاحب ہو گئے, اور پھر نوجوان جو قیادت ہے وہاں کی, تو کیا اس کے اوپر سیاسی حکومت غور کر رہی ہے کہ کس طرح سے انگیج کرنا ہے ان کو؟ غور کر بھی رہی ہے ہماری حکومت جو ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف کے وقت جو ہے بلوچستان کے حالات ٹھیک ہو گئے تھے. 2018 تک جو ہے کوئی پرابلم ایسی نہیں رہی تھی بلوچستان میں, حالات ٹھیک ہو گئے تھے. لیکن اس کے بعد دیکھیں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے بلوچستان کی, میں کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہتا, ان کو بھی یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آخر وہ MP ہیں, کوئی MNA ہے, کوئی وزیر ہے, کوئی وزیر اعلیٰ. یہ ماضی کی میں بات کر رہا ہوں. یہ جو لوگ وہاں پہ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اچھے لوگ بھی ہیں ان میں, لیکن کچھ میں نے جو عوام کے ساتھ جو رشتے ہیں ان کو کمزور کیا ہے کچھ لوگوں نے وہاں پہ, جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہاں پہ. بہت اچھے لوگ ہیں, جام صاحب چیف منسٹر تھے, ہمارے کامرس منسٹر ہیں, بڑے اچھے ہیں, رہے ہیں, بڑی گڈ ول ہے ان کی وہاں پہ, فیملی کی بھی 2-3 نسلوں سے گڈ ول ہے. اس کے بعد ہمارے اس وقت جو بھٹی صاحب ہیں, کوئی عوامی شخصیت ہیں, ان کا عوام کے ساتھ تعلق بھی ہے, وہ بھی مختلف حیثیتوں میں جو ہے ماضی میں بھی جو ہے حکمران جو سٹرکچر تھا اس کا حصہ رہے ہوئے ہیں, اور ابھی بھی بڑی دلیری کے ساتھ اس کرائسس کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں, اور وہ اکنالج کرتے ہیں وہاں پہ جو حالات کی خرابی ہے اس کو اکنالج کرتے ہیں. اور یہ سب سے بڑا سٹیپ یہ ہوتا ہے جب آپ حالات کی خرابی کو اکنالج کریں, اس کی کاگنیزنس لیں, تو پھر اس کے بعد اس کا حل ڈھونڈا جاتا ہے. لیکن اگر آپ ڈینائل میں رہیں تو پھر اس کو کوئی حل نہیں ڈھونڈا جا سکتا. اور آپ کو لگتا ہے کہ اب سٹیٹ آف ڈینائل سے ریاست نکل رہی ہے, جو بلوچستان کا ایشو ہے اس کے حوالے سے؟ بالکل واشگاف طریقے سے نکل چکی ہوئی ہے. بلکہ یہ سٹیٹ آف ڈینائل سے ہم لوگ تو PDM کے اس میں بھی تھے. میاں نواز شریف سب سے بڑی جو سٹیپ لیے ہوئے ہیں اس سمت میں کہ وہاں پہ ایک ریکنسلیشن کی فضا ہونی چاہیے, میرا خیال ہے اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ جو ہے میاں نواز شریف کا جاتا ہے. میاں نواز شریف کا وہاں پہ ایک اعتماد کا رشتہ تھا. میں سمجھتا ہوں آج بھی وہ رشتہ وہاں پہ قائم ہے. ان کی بات کا آج بھی وزن لیا جا سکتا ہے. تو میں میاں صاحب کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی اس انیشیٹو کا حصہ بنے. یہ بہت ضروری بات ہے. کیا وہ بنیں گے اس کا حصہ؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں, محمود خان اچکزئی صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں. تو اگر میاں صاحب اب آگے نہیں بڑھیں گے تو کب آگے بڑھیں گے خواجہ صاحب؟ اس وقت تو پاکستان کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے. بالکل بڑھیں گے جی, کیوں نہیں. ملک کا بات ہے. میاں نواز شریف کو اس ملک نے کے ساتھ جو میاں نواز شریف کا رشتہ ہے شاید کسی اور کا ہو, کہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, اور اس وقت بیٹی ان کی وزیر اعلیٰ ہے, بھائی ان کا وزیر اعظم ہے. جتنا رشتہ مضبوط جو ہے میاں نواز شریف کا اس مٹی کے ساتھ ہے, اس وطن کے ساتھ ہے, میں نہیں سمجھتا کہ پچھلے 76-77 سال کی تاریخ میں کسی اور سیاستدان کا ہو. اور وہ اس میں کردار پلے کریں گے. ان کا بالکل 100% نہیں 200% بنتا بھی ہے, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ وہ کردار اپنا ادا کریں گے. تو یہ آپ نے خود بھی کہا, ظاہر ہے DG ISPR نے بھی کہا کہ افغانستان کی انوالومنٹ ہے, انڈیا کی انوالومنٹ ہے,
تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا اور افغانستان کی ایک گٹھ جوڑ نظر آتا ہے اس کے اندر؟ کیا یہ نیچرل گٹھ جوڑ ہے، یہ بنایا گیا ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آگے جا کے اور نقصان دہ ہوگا؟ تو پاکستان کو بطور ریاست اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، یہ ایک بڑا سوال ہوگا خالد صاحب۔ آسما، اس وقت جو اندرون جو کابل اور افغانستان کے جو اندرونی حالات ہیں نا، اس سے بڑی جو ہے ایک غیر یقینی فضا وہاں بھی پیدا ہوئی ہے۔ ان کے سیاسی حالات بھی جو ہیں وہ کوئی اتنے سٹیبل نہیں ہیں۔ ان میں مختلف فیکشن حکومت کر رہے ہیں، اور ان فیکشنز کے اپنے اپنے نظریات ہیں، اپنے اپنے ایجنڈاز ہیں جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے، ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، کہ وہاں پہ امن رہے اور وہاں پہ ایک اچھی حکومت جو ہے، جو مظہر ہو اس کا عوام، افغان عوام کی خواہشات کا وہاں پہ اسٹیبلش ہوئے۔ ایک بات میں یہاں پہ اور کرتا چلوں، بلوچستان کے حصے جو ہیں جغرافیائی اگر اس سے دیکھا جائے اور نسلی اعتبار سے بھی دیکھا جائے، وہ ایران میں بھی ہیں اور افغانستان میں بھی ہیں، لیکن وہاں پہ یہ انسرجنسی جو ہے، آزاد بلوچستان یا BLA جو ہے، لبریشن جو آرمی کہتے ہیں، BLA جو ہے، وہ بلوچستان کے لیے ہے، اور بلوچستان وہاں بھی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک جو ہے، اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو اس کے جو فال آؤٹ جو ہے وہ ہمارے ہمسایہ ممالک کے لیے بھی، جہاں جہاں بلوچ آباد ہیں، ان کے لیے نیگیٹو ہوگا، منفی ہوگا۔ تو اس لیے میں پرٹیکولرلی افغانستان کی بات کروں گا کہ وہ اس چیز کو ہوا نہ دیں، اس چیز کو جو ہے آگ سے نہ کھیلیں، کہ ان کے ہاتھ بھی جل سکتے ہیں۔ اگر آج ہمیں پرابلم ہو رہی ہے تو کل ان کو بھی پرابلم ہو جائے گی، کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اس کا کوئی ملٹری سلوشن بھی نظر آتا ہے؟ کیونکہ پہلے جو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے، اس پہ تو بنو اٹیک کے بعد یہ کہا گیا کہ ہم اٹیک کر سکتے ہیں وہاں پہ، یعنی حق رکھتے ہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان کے اوپر بھی کوئی پاکستان ملیٹریلی بھی سوچ رہا ہے کہ افغانستان کو جواب دے؟ دیکھیں، ہمارے پاس بالکل ایویڈنس ہے کہ وہاں سے یہ آپریٹ ہو رہے ہیں، وہاں پہ ان کی سینکچوریز ہیں وہاں پہ، اور اس کی مین وجہ جو ہے، میں کسی ایک حکومت کو، جو کابل حکومت کو، جو ان کا کنٹرول جو ہے اس طرح کا نہیں ہے کئی علاقوں میں افغانستان کے اندر جس طرح ایک حکومت کا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ میں اس کے اوپر کوئی کنکلوسیو بات اس کرنے کا گریز کروں گا کرنے سے، کیونکہ ایک ہمارا ان کے ساتھ ایک ہمسائیگی کا رشتہ بھی ہے، اور بھی رشتے ہیں۔ بہرحال وہ رشتے بڑے مہنگے پڑے ہیں ہمیں، جو ہے اوور دا ڈیکیڈز، دہائیوں کے اوپر جو ہے کوئی سستے نہیں پڑے، بڑے مہنگے پڑے ہیں، قیمت آج بھی اس رشتوں کی ادا کر رہے ہیں۔ خالد صاحب، اگر اندرونی طور پہ دیکھیں، اس دن آپ نے PTI پہ بھی الزام لگایا، ان کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس، بلکہ آپ نے ان کا ایک ٹویٹ بھی پڑھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکلی یا جو ہماری سوسائٹی ہے اس کے اندر تو بالکل ہم آہنگی نہیں ہے، اور اتنی پولرائزیشن ہے کہ پاکستان کے اندر یکجہتی کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آپ کو PTI کو آن بورڈ لینا پڑے گا؟ وہاں مسئلہ آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے؟ وہاں پہ کیا پرابلم ہے کہ آپ ان کو آن بورڈ نہیں لے سکتے؟ قومی سلامتی کی کمیٹی میں میٹنگ میں خان صاحب کو نہیں بلا سکتے، ان کی جماعت ہوگی مگر ان کو نہیں بلا سکتے آپ، تو اس طرح کیسے ہم آہنگی پیدا ہوگی سر؟ دیکھیں، خان صاحب نے تو ابھی تک جو ہے یہ سارے اٹیک جو ہے ان کو کنڈیم بھی نہیں کیا۔ آپ نے پڑھا ہے کہیں پہ کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے جعفر ایکسپریس والی، یا کل جو ہے نوشکی والی ہوئی ہے، یا اس سے پہلے جو ہوئی ہے، اس کے اوپر کوئی بیان ایسا ہے؟ وہ دنیا کی ہر چیز پہ بیان دیتے ہیں، اپنے مفادات کے ہر قسم کا جو مفاد ہے اس کے متعلق بیان دیتے ہیں، اور اپنی ٹریڈ مل کے متعلق بھی، اپنی ایکسرسائز کے متعلق بھی، اپنے کھانے کے متعلق بھی بیانات دیتے ہیں۔ تو یہ ایک قومی مسئلہ ہے، اس کے اوپر انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا۔ وہ کہاں کھڑے ہیں اس مسئلے کے اوپر؟ تو میں تو بالکل بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہوں گا کہ وہ اس مسئلے کے اوپر، دہشت گردی کے مسئلے کے اوپر، دونوں صوبوں میں پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے خالد صاحب جو آپ دے رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے بولیں پھر اپنی شناخت کرائیں کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔
کرائیں شناخت، کیوں نہیں کراتے؟ تو پھر کیسے مطلب ہے یہاں پہ ہر شخص جو ہے پاکستان کے طول و عرض میں اس کی کنڈیمنیشن کر رہا ہے. ساری دنیا نے کی ہے، سیکورٹی کونسل نے کی ہے، بڑی بڑے جو ممالک جن سے کیٹیگورک قسم کی ایکسپیکٹ بھی نہیں کیے جا سکتا تھا انہوں نے بھی کی ہے. لیکن پاکستان کا وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں، پاکستان میں ان کی بڑی پارٹی ہے ان کی پاکستان میں، اور وہ اس کے اوپر خاموش ہیں، وہ نہیں بول رہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جتنا میں نے کوئی ایسا قیدی نہیں دیکھا جو پریس کانفرنس بھی کرتا ہے، خط بھی لکھتا ہے، آرٹیکل بھی اخباروں میں لکھتا ہے، اور روزانہ کے حساب سے جو ہے گفتگو کرتا ہے فریڈم کے پریس کے ساتھ جو ہے، اور ہر چیز کے اوپر ان کا رائے کا جو ہے اظہار آتا ہے. لیکن اس کے اوپر کیوں نہیں بول سکتے؟ کیوں نہیں بولتے؟ ان کے یا تو مفادات ان لوگوں سے، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انتشار ہو، پاکستان کے جو وحدت ہے جو ہے وہ خدا نخواستہ خدا کا تتر بتر ہو، اور اس میں پھر بھی ان کا جو ہے کوئی لگ جائے، جگاڑ لگ جائے ان کا جو پھر جد اقتدار کا. میرے تو یہ انالیسس. تو اس کا مطلب یہ کہ تقسیم تو خیر آپ مان رہے ہیں، تقسیم تو بہت زیادہ ہے، وہ کنڈیم بھی نہیں کر رہے، ان کی فالوئنگ بھی ہے، ان کا ووٹر بھی ہے، سپورٹر بھی ہے. تو پھر قائد صاحب آپ دیکھیں نا، اتنی ڈیوائیڈڈ سوسائٹی کے اندر پھر کس طرح سے امن آئے گا، کس طرح سے ہم آہنگی آئے گی جس کی ضرورت ہے اس وقت. تو یہ تو حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، ریاست کے لیے اس وقت آپ کو آن بورڈ تو لینا پڑے گا. چیلنج ہے، چیلنج سے نبٹ رہے ہیں، چیلنج سے ہم نبٹ رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، ان کی پارٹی جو ہے تقریریں انہوں نے کی ہیں، ان کی پارٹی کے تمام سرکاری اکاؤنٹ جو ہیں یا آفیشیل اکاؤنٹ جو ہیں، اسلام آباد کا ہو گیا، انٹرنیشنل ہو گیا، سب نے جو ہے اس دہشت گردی کے اوپر جو ہے دہشت گردوں کی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے حمایت کا اندیا دیا ہے. اس میں پاکستانی فوج کو، پاکستان کی ریاست کو، اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان تمام دہشت گردی کے واقعے، ان کے ساتھ کسی قسم کی یکجہتی کا انہوں نے اظہار نہیں کیا. لیکن اسمبلی کے فلور پہ بھی تقریریں اسی قسم کی ہوئی ہیں، لیکن فائنلی جو ہے جو ریزولوشن ہوا اس کے اوپر انہوں نے سائن کیے. ان میں سے ایسی آوازیں ہیں اسمبلی کے فلور پہ پی ٹی آئی کی جو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات کا جو ہے وہ ان کو ادراک ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پارٹی بھی اس میں ایک مثبت جو ہے وہ جو ہے رول ادا کرے. لیکن کیونکہ وہ ایک شخص کنٹرول کرتا ہے ساری پارٹی جو ہے وہ خاموش ہے. پاکستان میں جو ہے اس وقت جو ہے خون ریزی جو ہو رہی ہے اس کے اوپر سابق وزیر اعظم پاکستان کا، کیونکہ اپنے مفادات کا قیدی ہے، وہ نہیں بول سکتا. وہ یہ قید تو آتی ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے. یہ جو قیدیں ہوتے ہیں، سیاستدان قید ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے مفادات کا قیدی ہے جس سے وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا. تو اب اگر کل اجلاس ہوتا ہے تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی آئے گی، جو کہ کل بلایا پرائم منسٹر نے اجلاس قومی سلامتی کمیٹی کا پارلیمنٹ کے اندر بلایا ہے، اور ان کو ہم نے کہا ہے کہ آپ نام دیں جو آپ کے ممبران جو اس میں جو آپ چاہتے ہیں کہ شرکت کریں، کیونکہ ساری پارٹیوں کے نمائندگی ہے، یعنی پورا ہاؤس نہیں ہے. فوجی قیادت بھی آئے گی اس کے اندر سر؟ جی وہ بھی موجود ہوں گے، پروونشل گورنرز بھی ہوں گے، چیف منسٹرز بھی ہوں گے، سب ہوں گے. کیا کھل کے بات ہوگی بلوچستان کے ایشو پہ بھی اور خیبر پختونخوا میں خاص کر کے جو مذہبی؟ جی بالکل جو ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی قطعاً ہوگا کہ کھل کے بات کی جائے. تو کوئی وے فارورڈ نکلے گا آپ کو لگتا ہے؟ کوئی ایسا ایجنڈا جو کہ گورنمنٹ نے تیار کیا اس پہ وہ بھی ایگری کرے؟ ایک سیشن کے اندر جو ہے وے فارورڈ نکلا ہے، لیکن اس کی کم از کم کو میکنزم تو جو ہے وے فارورڈ کے لیے جو ہے بنایا جا سکتا ہے کل کے سیشن میں. لیکن اس کے بعد جو ہے اس کا جو ایفرٹ ہے وہ جو ہے ڈٹرمن کرے گا کہ کیا وے فارورڈ ہے. قائد صاحب اس میں میاں صاحب بھی آئیں گے، ظاہر ہے زرداری صاحب تو پریزیڈنٹ ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب ہوں گے کل کے اجلاس کے اندر، اور باقی دیگر جماعتوں کو کس کو آپ نے دعوت دی ہے؟ جی میں کہا میاں صاحب کل آئیں گے اور دیگر جماعتیں مینگل صاحب کی شرکت کو یقینی بنایا جائے گا؟ پتہ نہیں ہے میاں صاحب کا مجھے، لیکن میں کنفرم کر لیتا ہوں، ان کی بھی موجودگی جو ہے کنفرم کر لیتا ہوں.
سر کیا ہی اچھا ہوتا کہ اختر مینگل صاحب کو پرائم منسٹر فون کر دیتے، یا جس طرح سے ایک دفعہ بیرسٹر گوہر صاحب کے لیے ہیلی کاپٹر گیا تھا ان کو بھی بھجوا دیتے، ان کو بلا لیتے، کیونکہ ان کے آنے سے بڑا فرق پڑے گا، بڑا سگنیفیکنٹ ہوتا ہے کہ وہاں کی لیڈرشپ ساری آئے. تو اس بارے میں بھی اطلاعات ہیں؟ میں آلریڈی بھی بات جو مجھے میرے ذہن میں تھا کہ میں ابھی لسٹ چیک کروں گا کہ کن کن لوگوں کو بلایا گیا، لیکن میں نے جو آپ نے بات کی ہے، میں آپ کی طرف سے بھی یہ پیغام دوں گا، پرائم منسٹر کو بھی پیغام دوں گا، بڑے میاں صاحب کو بھی پیغام دوں گا کہ اس میں کوئی ایفرٹ جو ہے اس میں کمی نہیں رہنی چاہیے. بالکل. سر چلتے تھے یہ بھی بتائیے گا کہ اب جنرل باجوہ کے متعلق آپ نے بات کی، کیونکہ جو خیبر پختونخوا کی دہشت گردی ہے اس کے اوپر تو ظاہر سوالات اٹھتے ہیں، اس میں آپ نے خود کہا کہ ان کو بھی احتساب کرنا ان کا چاہیے، پھر شیر افضل مروت صاحب نے بھی یہ بات کی. تو کیا ایسے لگتا ہے کہ اس پہ کوئی اقدام بھی ہوگا؟ کیونکہ بہرحال سیاسی حکومت تو آپ کی ہے، آپ سجیسٹ کر کے عمل داری بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر. دیکھیں، جو ہمیں کہا گیا کہ یہاں پہ لا کے بسائے جائیں گے اور بات چیت ہو گئی ہے اور ایوری تھنگ ول بی اوکے، اس بریفنگ کو اگر بیسس بنایا جائے تو وہ تو بریفنگ باجوہ صاحب نے ہمیں دی تھی نا، تو ان کے ساتھ ان کے سبارڈینیٹ تھے جنرل فیض، ان دونوں نے دی تھی نا، اور وہ پریزنٹ کر رہے تھے عمران خان کو، وہ عمران خان اور یہ تینوں شخصیات تھی نا اس ساری بریفنگ کی جو خالق تھی، جو ہمیں دی گئی کہ ان کا یہاں پہ ان کو لانا اور یہاں پہ بسانا جو ہے ایک اچھا قدم ہوگا. تو ان کو رسپانسبلٹی جو ہے یہ they owe that to the nation. یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قوم کو بتائیں کہ جب انہوں نے یہ کہا تھا تو پھر where did we go wrong، کہ کیوں یہ ساری چیز جو ہے اب خون ریزی کا باعث بن رہی ہے. سر جنرل فیض تو اس وقت کسٹڈی میں ہیں، تو کیا ان کا بھی فیصلہ ابھی تک نہیں ہو پایا؟ 5-6 مہینے تو اس کو بھی ہو گئے سارے پروسیس کو چلتے ہوئے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، قطعی طور پہ علم نہیں ہے، اس لیے میرا کمنٹ جو ہے وہ ایک ہوائی کمنٹ ہی ہوگا، اس میں کوئی سبسٹنس تو نہیں ہوگا. میں فالو بھی نہیں کر رہا کہ ان کا کیس چل رہا ہے کس سٹیج پہ ہے، مجھے کوئی قطعی طور پہ علم نہیں ہے. اور سر عید کے بعد تحریک کا بھی آغاز ہو رہا ہے، امن و امان کی صورتحال پہلے ہی خراب ہے، مولانا کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، ہو سکتی ہے گورنمنٹ کی کوئی آن بورڈ ہے؟ کیونکہ دوسری طرف بھی ان کی ڈیمانڈ ہے. مولانا ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ جو ہے ہونی بھی چاہیے، اور میرا خیال ہے بڑی لازمی بات ہے ہونی چاہیے. اور تحریک کے بارے میں کیا کہیں گے جو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور جمہوریت کے لیے عید کے بعد شروع ہو رہی ہے؟ انہوں نے 3 حملے پہلے بھی کیے ہوئے ہیں، اب وہ پھر تیاری کر رہے ہیں ایک اور حملے کی. تو پھر جب حملے ہوں تو پھر حملہ جو ہے وہ جس طرح کا حملہ ہو اسی قسم کی مزاحمت آگے سے ہوتی ہے. پھر بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے گفتگو سنی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اس وقت واقعی جتنی قومی یکجہتی کی، اتحاد کی، ہم آہنگی کی ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. یہ واقعی نازک موڑ ہے پاکستان کے لیے. کل کا اجلاس کتنا اہم ثابت ہوگا، اس میں کتنے اہم فیصلے ہوں گے، یہ بھی دیکھنا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب ہوں گے پاکستان تحریک انصاف سے، ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خواجہ آصف صاحب سے، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما رکن قومی اسمبلی جناب علی محمد خان صاحب، جو کہ کل کی میٹنگ میں شریک بھی ہونے جا رہے ہیں جو پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگی. السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. آپ سے پہلے خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ پروگرام پہ تھے اور انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے، بلکہ انہوں نے تنقید کی کہ جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اس پہ ابھی تک عمران خان صاحب نے مذمت نہیں کی، جبکہ پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ اگر مگر اور چونکہ چنانچے سے کام لے رہی ہے. تو کیوں ایک واضح سٹانس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا اس معاملے پر سامنے نہیں آ رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پاکستان تحریک انصاف دہشت گردی کے خلاف ہے،
ہم خود اس کا شکار رہے ہیں. ہمارے لیڈر پہ بھی ایک دہشت گرد حملہ ہو چکا ہے. ہمارے بہت سے کارکنان شہید ہوئے. میں پولیٹیکل 9 مئی کی بات نہیں کر رہا, اس سے پہلے بھی ہم پہ ہوئے ہیں. 2014 میں بھی, اگر آپ کو یاد ہوگا, جب آپریشن سٹارٹ ہوا تھا, اور ضرب عضب کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. عمران خان صاحب کا دہشت گردی کے خلاف بڑا مضبوط موقف ہے. لوگ گھروں میں بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں گپ شپ کرتے ہیں اور عام چیئر سیڈو انٹلیکچوئلز بنتے ہیں, اور عمران خان کے ساتھ ہم نے آج سے 10-12 سال پہلے 2012 میں وزیرستان امن مارچ کیا تھا, جب اپنی جان پہ کھیل کر ہم وزیرستان گئے اور ہم نے امن کا پیغام دیا کہ ہم امن چاہتے ہیں. اور عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں ثابت کیا, دہشت گردی کو کم کیا, افغانستان کے ساتھ تعلق کو بہتر کیا, اور امن لانے کے لیے پہلے تو افغان طالبان اور نیٹو اور امریکہ کے بیچ میں جو مذاکرات ہیں اس میں کلیدی کردار ادا کیا, اور پھر امت مسلمہ کو ایک نہیں 2 بار یہاں پہ اکٹھا کیا. جہاں تک موجودہ واقعات کا تعلق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کی مذمت کرتے ہیں. اور میں نے مذمت کی ہے, بیرسٹر گوہر صاحب نے کھل کے مذمت کی ہے, عمر ایوب صاحب نے مذمت کی ہے, اسد قیصر صاحب نے مذمت کی ہے, وزیر اعلیٰ گنڈاپور صاحب نے مذمت کی ہے. اور خان صاحب تک جیسے ہی وکلاء کا ایکسس ہوتا ہے, ان کا میسج باہر آتا ہے, تو ان کا میسج آپ کو مل جائے گا. لیکن افسوس کی بات ہے, جب دہشت گرد ہم پہ حملے کر رہے ہیں اور ہمیں قومی یگانگت اور یونٹی کی ضرورت ہے, ابھی تک عمران خان صاحب کو اپنی جماعت کی ایکسس نہیں ہے, تاکہ ہم سارے 1 پیج پہ ہوں اور دہشت گردوں کے ساتھ ہم ایک بن کے ہم مقابلہ کر سکیں ان کے خلاف. لیکن افسوس کی بات ہے کہ عمران خان صاحب تک ہمیں ایکسس نہیں دیا جا رہا. اس کے باوجود ہم کل اس میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں, تاکہ پاکستان کی خاطر کوئی یہ بات نہ کر سکے کہ تحریک انصاف ہر جگہ سیاست کرتی ہے, اس لیے ہم کل جا رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کل کی میٹنگ کے بعد ہمیں خان صاحب تک ایکسس دیا جائے, تاکہ عمران خان صاحب جب کھل کے آپ کے سامنے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, قوم نکل آئے گی, قوم سپورٹ کرے گی, اور ادارے اور قوم بالکل 100% ایک پیج پہ آ جائیں گے. نہیں, مگر بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی جماعت کے اوپر ظاہر ہے کہ آپ پاکستان ہے تو پاکستان تحریک انصاف بھی ہے. لیکن خان صاحب, جو اس رات کو آیا عمران خان صاحب کا ٹویٹ ایکس کے اوپر جو ان کی آتی ہے پوسٹ, اس کے اوپر کہیں پہ بھی مذمت نہیں تھی. اور آج خواجہ صاحب نے کہا کہ چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر تو وہ مذمت کرتے ہیں کہ ان کو ٹریڈ مل نہیں مل رہا, یہ نہیں ہو رہا, مگر اتنے بڑے واقعات کے اوپر بی ایل اے کے خلاف یا ٹی ٹی پی کے خلاف یا خوارج کے خلاف جو ہے ان کی کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے نہ آنا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. بہرحال ایکس کے اوپر اس دن پوسٹ بھی تو انہوں نے خود نہیں کی ہوگی رات کو 10:35 پہ. ایکس کی پوسٹ اور سوشل میڈیا اور یہ سارا تو چلتا رہے گا. اصل میں عمران خان صاحب کے اس وقت جو ترجمان ہیں وہ بیرسٹر گوہر اور سلمان راجہ ہیں, اور ہم لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہماری آدھی زندگی گزر گئی ہے, اور ہم اس دہشت گردی کے خلاف سب کے سب چلتی پھرتی مذمت ہیں. اور عمران خان صاحب کی جماعت کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف کل کی اس ان کیمرہ بریفنگ میں ہم شریک ہو رہے ہیں. ماضی میں بھی جب پاکستان پہ برا وقت آیا اور قوم نے پکارا, تو عمران خان صاحب نے اپنا دھرنا ختم کر کے اس وقت میاں صاحب کے ساتھ اور جنرل راحیل شریف صاحب کے ساتھ گورنر ہاؤس پشاور میں بیٹھک ہوئی. اور انشاءاللہ اب بھی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی سلامتی کے لیے ہمیں کوئی ایک قدم پیچھے نہیں بلکہ ساتھ ہی بلکہ آگے پائے گا. لیکن ایک بات میں کرتا چلوں کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات بھی کی ہے کہ فوجی آپریشن مکمل حل نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انگیج کرنا پڑے گا ان پولیٹیکل فورسز سے جن کو لوگوں نے قومی دھارے سے باہر نکالا ہوا ہے. انگیج کیجئے, آپ بلوچ نیشنلسٹ کو انگیج کیجئے, پشتون نیشنلسٹ کو انگیج کیجئے, ان سے بات کیجئے, اور جو بات نہیں کرتا, جو بیرونی ایجنڈے پہ ہے, وہ واضح ہو جائے گا, کلیئر ہو جائے گا. اس وقت جو ہمارے شہیدوں کو, ہمارے فورسز کو, ہمارے جوانوں کو, علماء کو مار رہا ہے, وہ کسی جماعت کا دشمن نہیں, وہ کسی نون لیگ کا دشمن نہیں, کسی فوج کا دشمن نہیں, وہ پاکستان کا دشمن ہے, اور پاکستان کا دشمن ہم سب کا دشمن ہے. یہ کاش کہ جتنا واضح بیانیہ آپ کا ہے اتنا ہی آپ کے سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کا بھی اتنا ہی واضح سٹانس ہو. آپ نے خود بھی پچھلے دنوں کہا تھا کہ آرمی چیف کے خلاف کوئی قرارداد امریکہ میں کوئی قانون سازی ہوگی تو آپ اس کی مخالفت کریں گے. فیس کرنا پڑا آپ کو سوشل میڈیا کا پریشر. تو آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کا سوشل میڈیا ایک الگ سمت پہ ہے اور جو جماعت ہے, جو قومی جماعت ہے, ووٹ لے کے آئی ہے, بڑی سیاسی جماعت ہے, وہ دوسری طرف ہے. کیا سوشل میڈیا نے ہائی جیک کیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور اس کی ڈیسیژن میکنگ کو؟ مجھے اس پہ تھوڑا سا بولنے دیجئے گا. دیکھیے, ایک تو سوشل میڈیا ہماری طاقت ہے. سوشل میڈیا محب وطن پاکستانیوں سے پہ مشتمل کروڑوں پاکستانیوں کا ایک آپ اس کو ایک بڑی ٹیم سمجھیں جس کو 1 روپے ہم نہیں دیتے. ان کی خوراک پاکستان سے محبت ہے. ان کے بلڈ لائنز میں جو ہے وہ ان کے بلڈ لائنز میں
پاکستان سے محبت ان کی رگو پے میں دوڑتی ہے، اس لیے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ان کو عمران خان کی شکل میں ایک لیڈر ایسا لگتا ہے جو محمد علی جناح کے ویژن پہ اس ملک کو آگے لے کے جا سکتا ہے۔ ہاں اس میں کچھ لوگوں نے ایکسیس کیا ہوگا، میں غلط بات کو کبھی نہیں ڈیفینڈ کرتا، اگر کسی نے لائن کراس کی ہے میں نہیں سپورٹ کرتا، لیکن اکثریتی وہ بچے بچیاں جو ملک سے باہر ملک کے اندر پاکستان سے محبت میں عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ظلم کے خلاف بات کرتے ہیں، اور اگر آپ ایک ملک میں رہتے ہیں آپ کا حق ہے کہ آپ غلط کو غلط کہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ آج کتنے صحافی بیچارے جو ہیں ان کے مسئلے ہیں، آف لائن ہو گئے ہوئے ہیں اور ملک کو ان کو چھوڑنا پڑا ہے۔ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا اس وقت کیونکہ موقع اور ہے، گفتگو ہم نے ایک اور ٹاپک پہ کرنی ہے۔ تو سوشل میڈیا کو یہ کہہ دینا کہ ٹیررسٹ ہیں، ٹیررسٹ نہیں ہیں، یہ پیٹریوٹس ہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے میں نے تو بڑا واضح موقف دیا تھا، میں نے یہ بات کی تھی کہ امریکہ میں یا کسی بھی ملک میں پاکستان کے خلاف اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے، چاہے وہ آرمی چیف کے خلاف ہو، چاہے وہ ہماری فوج کے خلاف ہو، چاہے وہ ہمارے وزیر اعظم کے خلاف ہو، کوئی بھی وزیر اعظم ہو، میں کسی شخص کی نہیں بات کر رہا، یا ہمارے نیوکلیر ایسٹس یا بیلسٹک پروگرام کے خلاف ہو، کوئی ایسا کام جس سے پاکستان کی سلامتی کمپرومائز ہو یا ڈیفنس کیپیبلٹی کمپرومائز ہو، جس سے پاکستان کا امن، پاکستان کی سلامتی خطرے میں آئے، تو اس ہر عمل کی میں، خان صاحب، ہماری جماعت، ہم مخالفت کریں گے۔ ہم محب وطن پاکستانی ہیں، سیاسی اختلاف اپنی جگہ وہ ہم اپنے ملک میں رکھیں گے، لیکن باہر سے جو ملک پہ حملہ ہوگا دہشت گردی کی صورت میں یا کانسپریسی کی صورت میں، ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ لیکن کاش یہ جذبہ جو ہمارا ہے ہمارے سیاسی مخالفین کا بھی ہوتا کہ عمران خان کے خلاف جب بین الاقوامی ایک سازش آرکسٹریٹ کی گئی، ایک سازش کے تحت رژیم چینج کی گئی، کاش وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے لیکن وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ کم از کم کھڑے ہوتے۔ ہم بات کر رہے ہیں علی محمد خان صاحب سے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب۔ تو خان صاحب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کریں ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ منافرت پھیلاتے ہیں، جو کہ وائلنس بڑھاتے ہیں، جو کہ اپنی نفرت کا بیانیہ بناتے ہیں، جو شہید ہو رہے ہیں ان کے لیے، جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے اس کے لیے، تو پھر تو میرا خیال ہے بہت فرق پڑے گا، لیکن خان صاحب ایسا نہیں کرتے۔ کیا یہی وجہ ہے کہ اتنا زیادہ اس وقت تک جو ہے منافرت پھیل چکی ہے، فاصلہ بڑھ گیا ہے کہ اس کو کم کرنے کے لیے بھی کوئی ایفرٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے نہیں ہو رہی؟ میں اس سے نہیں ایگری کرتا کہ خان صاحب خدا نہ خواستہ کسی منافرت پھیلانے والے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب ہر اس آدمی کو سپورٹ کرتے ہیں جو پاکستان سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کو یہ رنگ دینا کہ بی ایل اے نے اٹیک کر دیا اور ہمیں یہ کہے کہ آپ بی ایل اے کے سپورٹر ہیں، آپ دہشت گردوں کے سپورٹر ہیں، اسی ڈیفنس منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بات کی ہے۔ آج کیوں پھر ہمیں بلا رہے ہیں؟ نہ بلائیں نا، پھر ہمارے بغیر کر کے دیکھ لیں، عمران خان کے بغیر قوم کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے دیکھ لیں۔ یہ وقت آپس میں تفرقہ ڈالنے کا نہیں تھا۔ جو ہندوستان کے پیسوں پہ پلتے ہیں، جو ہندوستان کی ایما پہ سازش کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، اگر ان سے ہم عوام کو دور کریں گے تو ان کے نیچے کشن ختم ہو جائے گا، لوگوں کے بالکل سامنے آ جائیں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پولیٹیکل فورسز کو انگیج کیجیے۔ ہاں، جو گولی مار رہا ہے، جو ہمارے بندے شہید کر رہا ہے، اس کے ساتھ تو آپ نے لڑنا ہے۔ اگر آپ نہیں لڑیں گے تو آپ کے گھر میں گھس جائیں گے۔ مگر آپ کو لگتا ہے کہ اب جب آپ اجلاس میں جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب کی اجازت کے بغیر جا رہے ہیں، کیا گارنٹی ہے کہ آپ وہاں سے جو فیصلے ہوں گے وہ خان صاحب تک جائیں تو وہ ان فیصلوں کے ساتھ بھی کھڑے ہوں؟ آپ کی اپنی جماعت بھی تو ایک طرح سے مبہم اس کے اندر صورتحال کے اندر ہے کہ خان صاحب بہت ساری چیزوں کے اوپر ویٹو کر دیتے ہیں، تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ ساتھ کھڑے ہوں گے آپ کے تمام جو کل فیصلے ہوں گے پارلیمنٹ کے اندر؟ بہت اچھا اور بہت ضروری سوال آپ نے کیا ہے۔ خان صاحب کی اجازت کے بغیر نہیں، خان صاحب نے اجازت دی ہوئی ہے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو کہ وہ ملکی امور پہ ان کی پالیسی ہے اس کے مطابق فیصلے کریں۔ کل جو ہماری لیڈرشپ وہاں جائے گی وہ عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے، جو آپریشن ضرب عضب میں ان کا ویو تھا، جو اس سے پہلے ان کا ویو تھا، جو اپنی حکومت میں ان کا ویو تھا کہ وہ فل سکیل آپریشن کی کبھی سپورٹ نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ پولیٹیکلی انگیج کیجئے، آپ لوگوں سے بات کیجئے، اور دہشت گرد اگر آپ پہ اٹیک کرتا ہے اس کے خلاف تو آپ نے جواب دینا ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی جواب دیا، ہندوستان کو بھی جواب دیا، اپنے ملک میں بھی جواب دیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کل ہماری جو لیڈرشپ جائے گی وہ وہاں سے جو چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں، جو خدشات وہ آپ پہ رکھتے ہیں، جو انفارمیشن ان کو آتی ہے، وہ ساری چیزیں لے کے اپنے لیڈر کے پاس جائیں گے۔ آخری فیصلہ جناب عمران خان صاحب خود کریں گے، لیکن کل اگر ہماری یہ لیڈرشپ نہ جاتی
یا کہتی کہ ہم نہیں جا رہے، تو آج آپ ہم پہ یہ سوال میرے پہ بھی میری بہن آپ کر رہی ہوتی ہیں کہ ملکی مفاد اہم ہے یا آپ کی سیاست؟ ہم ملکی مفاد کی خاطر وہاں جا رہے ہیں، وہاں جو چیزیں نکلیں گی اس کا نچوڑ عمران خان صاحب کے سامنے ہم لے جائیں گے، خان صاحب کا پھر جو حکم ہوگا اس کے مطابق پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ یہ بھی فرما دیجئے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو عید کے بعد تحریک وہ خود بھی چلانے کی بات کریں، عمران خان صاحب یا آپ کی جماعت ان کو کیسے انگیج کریں گے؟ ان کے بہت سارے مطالبات ہیں جس میں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور ایک لانگ ٹرم بنیادوں کے اوپر ہے، اور کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ بلینک چیک دے دیا جائے تاکہ مولانا کو اس میں شریک کروایا جائے۔ تو آپ کے خیال میں یہ درست فیصلہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ وہ ایک اپنی مخالف اور حریف جماعت کو، جو کہ خیبر پختونخوا میں بھی حریف ہے، ان کو بلینک چیک دیں؟ ہمیں کسی سے خوف نہیں ہے، ہمیں صرف اپنے اللہ سے خوف ہے۔ باقی مولانا صاحب بھی اسی ملک کے رہنے والے ہیں اور سنجیدہ سیاسی ذہن رکھتے ہیں، ماضی میں ہمارے بیچ میں تلخ حالات بھی رہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پولیٹیکل ورکر یا ڈیموکریٹ، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو یا آپ کی طرح پولیٹیکل اینالسٹ ہو، آپ کو خود بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ سب کو تو یہ دیکھ کے خوشی ہونی چاہیے کہ ملک میں سیاسی تلخی کم ہو رہی ہے۔ بہت بڑے سیاسی حریف وہ آپس میں اکٹھے ہو رہے ہیں، کس نقطے پہ؟ اس نقطے پہ نہیں کہ مل کے ہم نے کوئی خدا نخواستہ کوئی کرپشن کرنی ہے یا مل کے ہم نے کوئی ڈاکہ ڈالنا ہے، نہیں، بیچ میں ملنے والا نقطہ ہے آئین پاکستان۔ اچھا، چلتے چلتے یہ بھی بتا دیجئے، لاسٹ کوسچن ہے کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات اور خاص کر کے جو علماء ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ اس میں تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں پہ، آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی بھی ناکامی ہے جس طرح کی امن و امان کی صورتحال وہاں پہ بنی ہوئی ہے؟ لیکن اس کو اس طرح سے نہیں لینا چاہیے۔ جب ہمارے کچھ سوشل میڈیا ورکرز نے جعفر ایکسپریس پہ یہ کہا کہ ہمارے سیکورٹی فورسز یا دفاعی اداروں کی یا وہاں کی حکومت کی ناکامی ہے، تو ہم پہ کرٹیسائز کیا گیا کہ اس وقت آپ اپنی فوج، اپنی پولیس، اپنی صوبائی حکومت، اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ وقت ایک دوسرے میں کیڑے نکالنے کا نہیں ہے۔ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کو دیکھیں، فیڈرل گورنمنٹ کو پیچھے سے مضبوط سپورٹ کرنا چاہیے، پشاور کو بھی اور کوئٹہ کو بھی۔ درست بات، بالکل۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ علی محمد خان صاحب ہم سے بات کر رہے تھے۔ اس وقت قومی یکجہتی کی، یگانگت کی، اتحاد کی ضرورت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، پاکستان اس کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہی ہونا چاہیے، اور یہ ہوگا تو آگے سیاست بھی ہوگی۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔